औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब क़ायद तहरीक अल्ताफ़ हसन भाई, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको रमज़ान मुबारक। इस दुआ के साथ कि इस रमज़ान की खैर बरकत से अल्लाह ताला आपको और तहरीक को उम्र जावेदा अता फ़रमाए और बातिल कुव्वतों के ख़िलाफ़ फ़तेह मुबीन अता फ़रमाए, आमीन। ये एक तल्ख़ हकीकत है भाई कि महाजिर कौम को हमेशा तीसरे दर्जे का शहरी समझा गया है, वरना 1986 कस्बा अलीगढ़ का वाक़या कोई छोटा और मामूली वाक़या नहीं था। इसी तरह 30 अक्टूबर साने पक्का किला हैदराबाद हो या 19 जून 1992, ये तमाम सानहात हैं, अलमनाक सानहात, लेकिन ये सिर्फ महाजिर कौम के लिए सानहात हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं। इसीलिए इन नाम नहाद इस्लाम के ठेकेदारों को आज याद आया है खुदकश हमलों को हराम करार देना। जब 2013 के इलेक्शन में MKM के यूनिट ऑफिस पर खुदकश हमला हुआ, उस वक्त ये सो रहे थे। असल में इनकी ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं, इसलिए उन्हें सिर्फ वहाँ फतवे देने या मजम्मत करने याद आती है जहाँ इनके ज़ाती मफादात होते हैं, वरना ये तो सब जानते हैं कि ज़िंदगी अल्लाह ताला की दी हुई अमानत है और किसी भी इंसान को बेमोल समझना खुद इन लोगों की जहनीत को अयां करता है। जान की हुर्मत बिलाशुबा सबकी यकसा है, इसलिए जब जब पाकिस्तान में और किसी भी कौमियत के साथ कोई दहशतगर्दी हो, वो भी उतनी ही काबिल मजम्मत है कि उसके ऊपर भी आज से बहुत पहले ये फतवे दे देने चाहिए थे। तो कम अज़ कम हम ये समझते कि ये वाकई उलमाए हक़ हैं। इन्हीं उलमाए सू के नाम एक नज़म पेश कर रही हूँ। अमीरों की हिमायत में दिया तुमने सदा फतवा, नहीं है दी फरोशों हम पे ये कोई नया फतवा। सफीना अहले ज़र का डूबने वाला है शहज़ादों, बहुत खून पी चुके हो अपना भी अंजाम अब देखो। तुम्हारी हैसियत क्या, कौन हो तुम और क्या फतवा, अमीरों की हिमायत में दिया तुमने सदा फतवा। रज़ाए इज़्ज़ती तुमने कहा दीने इलाही को, नहीं मिटने दिया तुमने निज़ामे कुछ कलाही को। दिया तुमने सहारा हर कदम पर ज़ार शाही को, मगर इंसानियत के सामने किसका चला फतवा, अमीरों की हिमायत में दिया तुमने सदा फतवा। कहा तुमने कि जायज़ है फरंगी की वफादारी, बनाया तुमने हर अहद में मज़हब को सरकारी। दुकान खोलो नई जाओ पुराना हो चुका फतवा, अमीरों की हिमायत में दिया तुमने सदा फतवा। जी अल्ताफ़, जी महाजिर। आइदे मोहतरम बानी तहरीक इज्जत मुआब बाबे वफा परस्तों का रहबर, मुहाजिरों के दिलबर, वफा परस्तों की दुआओं के महवर, अस्सलामु अलैकुम। भाई एक जगह जिक्र मिलता है कि जब तुम्हें इल्म नहीं हो तो तुम इल्म वालों के पास जाओ। जब तुम्हें इल्म नहीं हो तो तुम इल्म वालों के पास जाओ। और वो लोग जिन्हें इल्म नहीं था और वो इल्म वालों के पास गए तो इल्म वालों ने उनको क्या इल्म दिया। मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ भाई जब MKM मार्ज़ वजूद में नहीं आई थी, क़ायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई मंजर आम पे नहीं आए थे। मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ, महाजिर कौमी मूवमेंट या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट नहीं बनी थी। तो ये मुफ्तियान इकराम बड़ी तेज़ी से अपने मकसद में कामयाब हो रहे थे और जब इल्म लेने के लिए इनके पास जो लोग गए तो उन्होंने पहला सबक क्या दिया, तवज्जो चाहूँगी। पहला सबक इन्होंने ये दिया कि शिया काफिर हैं जी, शिया को मारना सवाब है। दूसरे कहते हैं जी सुन्नी काफिर हैं, सुन्नी को मारना बड़ा सवाब है। तीसरे कहते हैं कि देवबंदी काफिर हैं, देवबंदी को मारना बड़ा सवाब है। इन्होंने वो काफिर है, ये काफिर है, वो काफिर है, ये काफिर है, इसमें उलझा के खास अपने मकसद में ये कामयाब हुए। एक मुसलमान के हाथों मुसलमान का कत्ल इन्होंने करवाया, मुसलमान के हाथों मुसलमान का कत्ल करवाया। अगर वो तमाम मुफ्ती कराम ये बात सुन रहे हो तो सुन लीजिए कि आप लोग कातिल हैं। आपने मुसलमान को एक मुसलमान से कत्ल करवाया, मासूम लोगों को ब्रीफ किया कि वो काफिर है उसको कत्ल कर दो, वो काफिर है उसको कत्ल कर दो, वो काफिर है उसको कत्ल कर दो।
آپ کافروں کے چکر میں الجھا کے آپ نے مسلمان کو بھولے بھالے سیدھے سے مسلمان کو آپ نے کفریت کے اندر ڈال کے الجھا دیا کہ بے خودی میں کر گیا، بے خودی میں کر گیا عقیدت کی انتہا، بے خودی میں کر گیا میں عقیدت کی انتہا، اور پھر سے ہو گیا میں کافر کافر کافر۔ تو یہ انہوں نے ایک دوسرے کو کہہ کے لوگوں کو قتل کروایا، یہ کسی کے لیے کیا آواز اٹھائیں گے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مفتی بنے ہیں، تو قرآن کریم کی آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا، رحمت للمسلمین نہیں کہا گیا۔ پورے عالم کے لیے، پورے عالم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہہ کے پکارا گیا ہے۔ آپ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کے سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ مفتی بنے ہیں تو معذرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی نہیں تھی۔ آپ تو کہ ایک جانور کے بیمار ہو جانے پہ، اس کی کسی زخم لگ جانے پہ بلبلا جاتے تھے آپ، اور آپ کیسے مفتی ہیں؟ آپ لوگ کیسے مفتی ہیں کہ بے تحاشا انسانوں کو مار دیا گیا، ان کے لیے آپ نے آواز نہیں اٹھائی، ان کے لیے آپ نے لب کشائی نہیں کی، جنبش نہیں کری آپ نے۔ آپ فتویٰ لگاتے ان لوگوں پہ، آپ ان لوگوں پہ فتویٰ لگاتے جو ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمت دری کر رہے تھے، جو معصوم بچوں کو، لڑکوں کو بے تحاشا مار رہے تھے، گولیوں سے بھون رہے تھے۔ آپ کو ان تمام لوگوں کو بس فتویٰ لگانا چاہیے تھا، آپ نے لب کشائی نہیں کری۔ شکر کرے پروردگار عالم نے آپ کو زبان دے کے پیدا کیا، سنائی دے کے پیدا کیا، طاقت گویائی دے کے پیدا کیا۔ پروردگار عالم چاہتے تو آپ کو گونگا بھی پیدا کر سکتے تھے، آپ کو بنا سماعت کے بھی پیدا کر سکتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس رب کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا۔ شکر آپ اس طرح ادا کرتے کہ اپنی زبان کو جب آپ کو بولتا ہوا پیدا کیا رب نے، تو آپ حق کے لیے آواز اٹھاتے، آپ نے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی۔ ڈرے اس وقت سے کہ کب پروردگار عالم آپ کی طاقت گویائی چھین لے، آپ سے بولنا، طرز گفتگو چھین لے پروردگار عالم، کب آپ کا منہ بند کر دے کہ آپ بات کرنے کے لیے ترسیں تو آپ بات نہ کر سکے۔ تو حق کا پرچم ہاتھ میں لے کے نکلیے اور حق کے لیے آواز اٹھائیے۔ تمام ان لوگوں پہ فتویٰ لگائیے جنہوں نے ظلم و بربری کا بازار گرم کیا، جنہوں نے ناحق معصوم بے گناہ جانوں کو اس بے دردی سے انہوں نے مارا۔ کہیں بھی قرآن کریم کی آیتوں کے اندر ظلم بربریت کا ذکر نہیں ملتا، شفقت کا ذکر ملتا ہے، محبت کا ذکر ملتا ہے، تمیز تہذیب کا ذکر ملتا ہے، نظم و ضبط کا ذکر ملتا ہے۔ آپ کیسے انسان ہیں؟ آپ کیسے انسان ہیں؟ قرآن کی تعلیمات کے مد نظر رکھتے ہوئے آپ مفتی بن گئے۔ آپ لوگوں سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ دوبارہ سے قرآن کریم کی آیتوں کو کھولیے اور پڑھیے ان کو۔ کیا آپ لوگ ایسا کریں گے؟ کیا آپ کا دل، ضمیر، یہ تمام چیزیں سامنے حقائق آنے کے باوجود بھی ابھی بھی آپ لوگ خاموش رہیں گے؟ ڈریں اس وقت سے کب اللہ تعالیٰ آپ کے منہ پہ فالج کر دے اور آپ بولنے سے ترسیں، بات کرنے سے ترسیں، تو پھر آپ کو ان مظلوموں کی آہیں جو آپ کے کانوں میں سنائی دیتی ہیں، آپ نے فتویٰ جاری نہیں کیا کہ اتنی بے دردی سے کسی بھی انسان کو نہیں مارتے ہیں۔ کوئی بھی بات ہے، کسی کا اگر کوئی جرم بھی ہے تو اس کے جرم کے مطابق اس کی سزا دی جاتی ہے، اتنی بے دردی سے نہیں مارا جاتا۔ لیکن کسی کی کیا جرم ہے، کس کا کیا قصور ہے؟ لیکن آپ لوگ تو اپنے کاموں میں بڑے الجھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی فتویٰ لینے کے لیے چلا جائے کہ جی میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، تو آپ کی تو پہلی آفر ہوتی ہے جی آپ تو حلالہ ہوگا، حلالے کے بغیر آپ اپنے شوہر سے جب حلالہ کریں گی، عدت پوری کریں گی، پھر آپ اپنے شوہر سے نکاح کریں گی اور سر فہرست آپ اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ تو سن لیجئے مفتی کرانے صاحب، سن لیجئے
کہ حلالہ کرنے والے کو جہنم کا بیل قرار دیا گیا ہے، جہنم کے بیل کے نام سے پکارا جاتا ہے جو شخص حلالہ کرتا ہے. اور آپ کے لاتعداد مفتی اکرام دھڑا دھڑ یہ خدمات پیش کر رہے ہیں، تو شرم آنی چاہیے آپ کو کہ آپ انسانوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. کیا آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کا گھر بچانے کے لیے کیا؟ ارے آپ ان کا گھر بچانے کے لیے بہترین طریقے سے گھر بسوا دیجیے. بات تو تب ہے کہ آپ ان کا گھر بچانے کے لیے بہترین طریقے سے ان کا گھر بسا دیجیے، ان کا گھر آباد کروا دیجیے. لیکن آپ تو مسلسل انسانوں کو تذلیل کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں. مسلسل انسانوں کی تذلیل ہو رہی ہے آپ کے اس رویے سے، توہین ہو رہی ہے. آپ لوگوں کے گھر بسا نہیں رہے، آپ لوگوں کے گھر تباہ کر رہے ہیں، بگاڑ رہے ہیں ان کے گھر. وہ مسلسل سے تواتر سے کر رہے ہیں میری تذلیل برابر، وہ مسلسل تواتر سے کر رہے ہیں میری تذلیل برابر. مجھ کو میری برداشت نے میری روح کا قاتل بنا دیا. مجھ کو میری برداشت نے میری روح کا قاتل بنا دیا. آپ نے لوگوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کر رہے ہیں، آپ ان کے گھر خراب کر رہے ہیں، ان کی برداشت سے، ان کی نظم و ضبط سے کھیل رہے ہیں. آپ لوگوں کے گھر بسا نہیں رہے، آپ لوگوں کے گھر خراب کر رہے ہیں. آپ لوگوں کی کس بات سے، کس چیز سے پردہ اٹھایا جائے یہ بتا دیجیے. آپ کے بہت سارے مفتی صاحب جو ہیں وہ بالکل ایک زیرو پہ بیٹھے تھے، پھر وہ ان کی اربوں خربوں روپوں کی پراپرٹی ہو جاتی ہے. کہاں سے آ گیا بھائی، کہاں سے آ گیا آپ کے پاس اتنا؟ یہ بتا دیجیے. آپ لوگ زندگی اپنی جس طرح عیاشیوں میں گزار رہے ہیں، جس طرح معصوم لوگوں کے اتنی معصومیت سے کھیل رہے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ لوگوں کو زیبا نہیں دیتا، آپ کو شوبہ نہیں دیتا کہ آپ اس طرح کی حرکتیں کریں. پاکستان میں آپ رہتے ہیں، آپ کے طریقہ کار کچھ اور ہوتے ہیں. بیرون ملک جاتے ہیں تو آپ کے طریقہ کار کچھ اور ہوتے ہیں. آپ جہاں بھی جاتے ہیں بس مال بٹورنے کے چکر میں لگے ہوتے ہیں. بیرون ملک جاتے ہیں وہاں، پاکستان میں آتے ہیں تو یہاں مسلسل آپ کا کشکول تیار ہے. اینی ٹائم آپ لوگوں کا کشکول تیار رہتا ہے. سیکنڈ سب سے اہم بات ہے کہ آپ حق کے لیے آواز آپ نے نہیں اٹھائی ہے، ظالموں کا ساتھ دیا ہے اپنی جانیں بچانے کے لیے، اپنے آپ کو تحفظ بچانے کے لیے، اپنے آپ کو تحفظات لینے کے لیے، اپنے وہ تمام ناجائز کاموں کو برقرار رکھنے کے لیے کہ آپ کے تمام ناجائز کام برقرار رہیں. اس لیے آپ لوگوں نے اپنا منہ بند رکھا، حق کے لیے منہ بند رکھا، صداقت کے لیے منہ بند رکھا. تو اب کیوں منہ کھول لیا؟ کس کے کہنے پہ؟ ابھی بھی منہ بند رکھتے آپ؟ نہیں، کیونکہ اس میں بھی آپ کے تحفظات ہیں، کیونکہ آپ مفاد پرست ہیں. آپ کا دین سے کوئی تعلق نہیں. کسی بھی ایسے شخص کا جو مسلسل لوگوں پہ ظلم جبر زیادتیاں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور لب کشائی نہیں کر رہا، وہ ظالموں کے اندر شمار ہوتا ہے. وہ شخص ظالموں کے اندر شمار ہوتا ہے. تو ڈرے اس وقت سے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کی فیملی کے ساتھ، آپ کی بہن کے ساتھ، آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ کچھ ہوتا جو مہاجر ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ ہوتا رہا، ان کی ماں بہنوں کے ساتھ ہوتا رہا. اور مفتی اکرام ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان کی ہسٹری میں سب سے پہلا عسکری ونگ بنانے والے جو تھے، آپ لوگ جانتے ہیں، اتنی بڑی بڑی ان کی گاڑیاں تھیں، انہوں نے عسکری ونگ بنایا، دوسروں کو تربیت دی، ترغیب دی، تربیت بھی دی اور ترغیب بھی دی. لیکن معذرت کے ساتھ ایک بات، اپنے خود کو دفاع کرنے کے لیے عسکری ونگ نہیں کہتے. اگر آپ کی بہن کو، آپ کی بیٹی کو، آپ کے بھائی کو، آپ کے باپ کو، آپ کی ماں کو کوئی مارے گا تو اس کے ریٹرن میں مارنے کو عسکری ونگ نہیں کہتے. اپنے دفاع کرنے کو
अस्करी विंग नहीं कहते। अगर कोई हम पे हाथ उठाएगा तो हम भी उस पे हाथ उठाएंगे। अगर कोई हमें मारेगा तो हम भी उसे मारेंगे। अपने दिफा करेंगे। अपना दिफा करना अस्करी विंग नहीं होता। आप लोगों ने अस्करी विंग बनाए। हम बहुत मजलूम कौम है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तमाम कारकुनान, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तमाम लोग बहुत मजलूम लोग हैं, जुल्म बर्बरियत का शिकार हुए हैं। और महाजिर की इतनी सी कहानी है, महाजिरों तुम्हारी इतनी सी कहानी है कि घर बार लुटा तुम्हारा, संसार लुटा तुम्हारा, और बर्बाद जवानी तुम्हारी है। महाजिरों बस तुम्हारी इतनी सी कहानी है कि सब कुछ लुटा तुम्हारा और बर्बाद जवानी तुम्हारी है। अब तुम्हें उठना होगा, अपने हक के लिए आवाज उठानी होगी। एक प्लेटफॉर्म पे तुम्हें जमा होना ही पड़ेगा। अपने हक के लिए, अपनी माओ बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए तुम्हें निकलना ही पड़ेगा, तुम्हें उठना ही पड़ेगा। ये सोच लो कि अगर आज नहीं जागे, खुदारा मेरी बात तवज्जो सुनना, अगर आज तुम नहीं जागे तो कल तुम्हारा कोई परेशान हाल नहीं होगा। तुम दुनिया के किसी भी खत्ते में बैठे हुए हो, अपनी कौम को सपोर्ट करो, अपने लोगों को सपोर्ट करो, हक का परचम बुलंद कर लो। महाजिर कौम बेइंतहा दुखी है, बेइंतहा मजलूम है, और जब किसी का जुल्म हद से बढ़ जाता है तो किसी न किसी को तो उठना ही पड़ता है। जब जुल्म बर्बरियत की इंतहा हो गई, तुम हद से गुजर गए, तो फिर एक आवाज बुलंद होती है। उस आवाज का नाम है अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ हुसैन भाई पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे, मजलूमों की तकदीर बदलेंगे। हक का परचम बुलंद किया है उन्होंने और हमेशा करते रहेंगे। परवरदिगारे आलम तेरी बारगाह में रमजान के दिन है, रमजान की मुकद्दस रातें हैं, रहमत का अशरा है। परवरदिगारे आलम तेरी बारगाह में अर्ज है, गुजारिश है तेरी बारगाह में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारी परेशानियां मुसीबतों को खत्म कर दे, हम पे रहम कर दे, उन जालिमों को अक्ल व शऊर दे दे कि कम से कम इतना जुल्म, इतनी ज्यादती ना करें। पाने आने पाकिस्तान की औलादों के साथ जुल्म ना करें। ये बड़ी मजलूम कौम है और ये बड़ी मोहब्बत वाली कौम भी है, और इस कौम की बहुत जबरदस्त क्वालिटी, खूबी ये है कि अपने साथ किए हुए जुल्मों को ये भुला देती है। खुदारा इन्हें गले से लगा लो, इन्हें गले से लगा लो। इनके दिल बहुत दुखे हुए हैं, ये अपना माल और जर छोड़ के आए हुए हैं। इन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, संसार लुटा दिया, घर बार लुटा दिया, घर के खातिर 100 दुख झेले, घर के खातिर 100 दुख झेले, लेकिन फिर भी घर में असर ना हुआ। तो मेरी अरबाब इख्तियार से बड़ी मौदबाना गुजारिश है, खुदारा अक्ल के नाखून लीजिए, नफ्सा नफ्सी निकाल दीजिए, दिलों से कदूरतें निकाल दीजिए, वरना इन कदूरतों को लेके, नफरतों को लेके कब्र में चले जाएंगे। और फिर खौफ खुदा से डरिए कि कब्र का अजाब बहुत बुरा अजाब होता है। उसकी लाठी से डरिए, उसकी लाठी बहुत सख्त लाठी होती है, अल्लाह का अजाब बहुत सख्त होता है। इन मजलूम कौम के साथ बुरा सलूक ना करें, महाजिरों के साथ बुरा सलूक ना करें। कस्बा अलीगढ़ में क्या हुआ, पक्का किला हैदराबाद में क्या हुआ, किस कदर जुल्म हो गया। खुदारा हक की आवाज को पहचाने, मोहब्बतों को पहचाने, मईशत को बचा ले। खुदारा पाकिस्तान की मईशत को बचा ले, सालमियत बरकरार रहेगी। अपनी पॉलिटिक्स ना खेले, इंसानों की जिंदगियों के साथ पॉलिटिक्स ना खेले, क्योंकि जिंदगी सांस डालना उस रब कायनात का काम है। वो सांस डालता है तो उसकी सांसें ना छीने, आप लोग इंसानों की सांसें ना छीने। वासलाम बाबे अल्ताफ लियाकताबाद।
السلام علیکم بھائی ایک بات تو ہم اپنے بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، میں اپنے بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ ہمارا خون نہیں پانی ہے۔ ہمارا خون سڑکوں پہ بہے، گلیوں میں بہے، چوراہوں پہ بہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اور باقی سب جو ہے وہ اس ملک میں کسی کا بھی خون بہے تو سو موٹو ایکشن بھی لے لیا جاتا ہے، اس کے پیچھے سپریم کورٹس کے جسٹس صاحبان جو ہیں وہ ایکشن لے لیتے ہیں۔ شراب کی 2 بوتلیں کسی کے بیگ سے نکلیں، اس کے اوپر سو موٹو ایکشن ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے لوگ گلی کوچوں میں کاٹ دیے جائیں، مار دیے جائیں، اس کی کوئی وقت نہیں، کوئی اہمیت نہیں اس کی۔ ہمیں پتہ نہیں کب ہم جو ہے وہ ہماری قوم اس چیز کو سمجھے گی اور اس چیز کے لیے اٹھے گی، کھڑی ہو جائے گی۔ آپ کی ہمت ہے، آپ کو سلام ہے، آپ کو بھائی خراج تحسین ہے، آپ کے لیے الفاظ کم ہے۔ اتنی 2 ٹوک لفظوں میں آپ قوم کو سمجھا رہے ہیں، قوم تک اپنی باتیں پہنچا رہے ہیں بھائی۔ باقی یہ تو جو بھائی کسی ان کے پیچھے نماز تو دور کی بات ہے، ان کے پیچھے کسی بھی ایک چیز کے پیچھے ان کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہونا ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ منافقت ہے، منافقت کی معراج ہے ان ملاؤں اور مفتیوں کے آگے۔ یہ صرف بغیرت یا بے شرم، یہ بہت چھوٹے لفظ ہیں ان کے لیے بھائی۔ آپ کے سامنے وہ لفظ ان کو میں کہہ نہیں سکتا، ورنہ ان کے لیے یہ لفظ بہت چھوٹے ہیں۔ یہ منافقت کی معراج پر ہیں یہ لوگ بھائی۔ مشال خان کا قتل بالکل ہم اس کی آپ بھی مذمت کرتے ہیں، افسوس ہے، غلط ہوا۔ آفتاب کا بھی ایسے ہی شہید کیا گیا، وہ بھول گئے ان کو، ان کی جو ہے وہ شہادت کو جو ہے وہ ہم لوگ تو ہمارے آپ کے تو دلوں میں ہے، لیکن کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ ٹاک شوز پہ بات بھی نہیں ہوتی اب تو اس کے لیے کہ کوئی اس کے لیے آواز اٹھائے، کوئی اس کے پیچھے بولے۔ اور اس جیسے کتنے ہی ہمارے ساتھی جو اس طریقے سے سرکاری تحویل میں شہید کر دیے گئے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے بھائی۔ یہاں مانچسٹر میں وہ جو آپ کی اسٹیٹمنٹس تھیں اور وہ جو بھی کچھ ہم لوگوں سے بن سکا تھا، ہم نے یہاں لگائی تھیں آپ کی اسٹیٹمنٹس، اور اظہار یکجہتی کیا تھا جا کر۔ گوروں نے وہاں سے گزرتے ہوئے اپریشیٹ کیا تھا، پڑھا تھا، اس کی فوٹو کھینچی تھی، اس کی اپنے موبائلوں میں تصویریں کھینچ کے لے کے گئے تھے۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے گورے عوام جو ہے وہ اس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا تھا۔ وہ ہم نے پمفلیٹ جو ہے وہ دیواروں پہ لگا دیے تھے وہیں پہ۔ اس کے بعد ایک مسجد کے لوگوں نے وہاں کا وزٹ کیا ہے، کافی بڑی تعداد میں وہ لوگ وہاں گئے تھے کہ ہم وی ہیٹ آئیسس، وی ہیٹ طالبان، القاعدہ، اور دوسری آپ کی اسٹیٹمنٹس تھی وہ انہوں نے وہاں سے جو ہے وہ بعد میں نکال دی۔ یہ ان کی نفرتوں کا اظہار ہوتا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ یہ ان کی نفرتیں ہمیں اور آپ سے محبت کرنے پہ وہ کرتی ہیں۔ آپ ان کی نفرتیں خدا کی قسم بھائی روزے سے ہوں، یہ نفرتیں اور ضدی بناتی ہیں ہمیں، اور ہمارے اندر کی آگ جو ہے وہ بھڑکاتی ہیں۔ یہ ان کی نفرتیں جو یہ آپ سے کرتے ہیں نا، یہ میں روزے سے ہوں، جھوٹ نہیں کہہ رہا بھائی، یہ نفرتیں اور ضدی بناتی ہیں، اور ہم کو جو ہے وہ آپ سے محبت کرنے پہ مزید وہ کرتی ہیں کہ نہیں، اب آپ سے اور مزید بڑھتی ہے ہماری محبت آپ سے۔ بھائی اپنا بہت خیال رکھیں، آپ کا سایہ اس رمضان المبارک میں یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ تا قیامت رہے۔ آپ بالکل ان کی نفرتوں سے اور ان کی شرانگیز باتوں سے کبھی پریشان نہ ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ جیت حق اور سچ کی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ہوگی ہماری۔ جی مہاجر، جی الطاف حسین۔ محترم بانی و قائد بابا مہاجر قوم الطاف حسین بھائی، السلام علیکم۔ الطاف بھائی، آپ کا وائس میسیج سنا جو مفتیان کرام اور علماء کرام کے حوالے سے آپ نے اپنے خیالات ہم لوگوں تک پہنچائے۔ الطاف بھائی، میں آپ کی ایک بات کو 100% درست قرار دیتا ہوں، اور صرف درست ہی نہیں، اس پر میرا پورا ایمان بھی ہے کہ آپ نے جو باتیں کہیں بالکل حق اور صداقت پر مبنی باتیں تھیں۔ الطاف بھائی، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں
جو تباہی اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان سب کے ذمہ داری مفتی حکران یہ علماء کرام ہے، اور بے شک یہ علماء حق نہیں، علماء سو ہیں، چند ایک علماء کے علاوہ۔ انہوں نے ہی دین میں اس قدر بگاڑ پیدا کر کے فرقے تفرقے ڈالے کہ جس کو اللہ پاک رب العزت قرآن پاک میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور دین میں تفرقے نہ ڈالو۔ انہی مولویوں نے سنیوں میں شیعوں میں تفرقے ڈال کر فرقے بازی کری اور نئے نئے فرقے بنائے اور عوام کو تقسیم کیا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ وہ مولوی ہیں جو ظلم اور بربریت پر کبھی فتوے نہیں دیتے، کبھی مظلوموں کے لیے فتوے نہیں دیتے، کبھی مظلوموں کے لیے آواز نہیں اٹھاتے۔ ان کو جہاں حلوے مانڈے ملتے ہیں صرف یہ وہیں پر جاتے ہیں۔ بے شک الطاف بھائی آپ نے ہر بات جو ہمیں بتائی وہ اس پر میرا پورا کامل یقین ہے، اور یہ بات تو آپ نے پچھلے بھی اپنے بیان میں کہہ چکے ہیں۔ الطاف بھائی میں اس سے پہلے سے ہی تمام نمازیں گھر میں پڑھتا ہوں، اور میں ان مولویوں کے پیچھے نماز خود بھی پڑھنا جائز نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ وہ مولوی ہیں جن کو ایک مسجد سے دوسری مسجد میں اگر زیادہ پیسے ملے تو اس مسجد کو چھوڑ کے دوسری مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ پیسے لے کر یہ نماز پڑھاتے ہیں، پیسے لے کر یہ دین بیچتے ہیں۔ جو شخص پیسہ لے کر دین بیچتا ہے تو وہ کیا سکھاتا ہوگا اس سے صاف ظاہر ہے۔ اس کی لالچ، اس کی ہوس، وہ دین کا سوداگر ہے، دین کو بیچ رہا ہے۔ ان لوگوں کی کبھی بھی آواز، کبھی بھی کوئی فتویٰ ان کا ظلم کے خلاف، بربریت کے خلاف، مظلوم عوام پر ہونے والے مظالم کے خلاف کبھی فتویٰ نہیں آیا، اور بے شک انہوں نے جو فتویٰ دیا ہے یہ ISI اور فوج کے کہنے پر دیا ہے، کیونکہ ان کو ڈر ہے پوری دنیا میں جس طرح سے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے فتویٰ دیا ہے۔ بے شک الطاف بھائی مجھے آپ پر فخر ہے، آپ نے جب جو بات کہی حق و صداقت پر مبنی بات کہی، اور اس بات کی دنیا نے تصدیق بھی کی۔ بے شک میرا قائد میرا غرور ہے، آپ کا ایک ادنا سا کارکن ہوں الطاف بھائی۔ والسلام۔ جی الطاف، جی الطاف، جی الطاف۔